لا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد صلی علی محمد و آل محمد و آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین وَلَعْنَةُ اللَّهِ عَلَىٰ عَدَائِهِمْ وَقَتَلَتِهِمْ وَغَاصِبِي حُقُوقِهِمْ أَجْمَعِينَ مِنْ لَيْلَتِنَا هَٰذِهِ إِلَىٰ قِيَامِ يَوْمِ الدِّينِ. أَمَّا بَعْدُ فَقَدْ قَالَ اللَّهُ سُبْحَانَهُ تَبَارَكَ وَتَعَالَى فِي كِتَابِ الْمُبِينِ وَأَصْدَقُ الْقَائِلِينَ. بسم اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. صلوات پڑھے محمد وآلہ. عزیزان محترم، دعائے ابراہیم کے حوالے سے اس موضوع پر دوسرے مرحلے کی گفتگو پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں. سورہ بقرہ کی آیہ کریمہ ہے جسے میں نے عنوان کلام قرار دیا، جس میں جناب ابراہیم رسالت مآب کی آمد سے تقریباً کم و بیش 5000 سال پہلے یہ دعا کر رہے ہیں. ربنا وابعث فیہم رسولا منہم، پالنے والے انہی میں سے ایک رسول بنا دے، انہی میں سے ایک رسول مبعوث کر دے جو یتلو علیہم آیاتکا، جو تیری آیتوں کی تلاوت کرے، وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور جو تیری کتاب اور حکمت کی تعلیم دے، وَيُزَكِّيهِمْ، اور ان کے نفسوں کو پاک بھی کرے. إِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، بے شک تو بہت غالب آنے والا اور حکمت والا ہے. اس حوالے سے میں نے کل گفتگو جس منزل تک پہنچائی تھی وہاں سے ایک خاص فکری سفر کرنا مقصود ہے. پروردگار عالم نے جناب ابراہیم کی دعا لفظ قبول کی. کل میں نے یہیں پہ بات پہنچائی تھی کہ جناب ابراہیم علیہ السلام کی دعا اللہ نے لفظ قبول کی. جن لفظوں میں دعا کی تھی اللہ نے الفاظ نہیں بدلے، انہی لفظوں میں رسالت مآب کے منصب کا اعلان کیا. اور کر رہے ہیں آپ تو جو میں نے جملہ عرض کیا تھا وہ یہ کہ اگر دعا خلوص سے ہو تو اللہ لفظ قبول کر لیتا ہے نا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. انہوں نے دعا کی ربنا وابعث فیہم، وابعث
फीहिम रसूलन, अल्लाह ने कहा हुवल्लज़ी बअसा फिल उम्मीना रसूला, उन्होंने बेइज्जत मांगी दुआ में, अल्लाह ने बेइज्जत का लफ्ज इस्तेमाल किया। उन्होंने रसूल मांगा, अल्लाह ने रिसालत का ऐलान किया, नबूवत का ऐलान नहीं किया। आप गौर करें, नज़ाकत लफ्जी दुआ की। जनाब इब्राहिम ने नबी नहीं कहा, जबकि नबी पहले होता है, रसूल बाद में होता है। नबी कितने हैं? कुल 1,24,000। तो जब 24,000 का, तो नबी भी तो शामिल हो गए उसमें। नबी शामिल हो गए तो 1,24,000। अब उसमें रसूल कितने हैं? 313। तो जाहिर है कि 1,24,000 तो अंबिया है, उनमें से 313 रसूल है, तो वो गोया उनसे बड़े हैं। अब इन बड़ों में भी कुछ बड़े हैं, इसी को कुरान ने कहा तिलकर रसूल फज़लना बाज़ुहुम अला बाज़, हमने बाज़ रसूलों को बाज़ रसूलों पर फजीलत दी है। तो 313 रसूल हैं। अब उनमें उलुल अज़्म जो हैं वो 5 रसूल हैं। अब इन 5 रसूलों में भी फजीलत हमारे सरकार को हासिल है ना। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। तो आप देखें दुआ इब्राहिम की कबूलियत की शान क्या है। अल्लाह से उन्होंने बेइज्जत मांगी थी, वबअस फीहिम, तो रसूल के लिए अल्लाह ने वही लफ्ज इख्तियार किया, हुवल्लज़ी बअसा, हमने मबूस किया, बेइज्जत अता की। उन्होंने रसूल मांगा था, वबअस फीहिम रसूलन, तो अल्लाह ने भी रसूल का ही ऐलान किया। उन्होंने मिनहुम मांगा था, तो रसूल ने भी फीहिम और मिनहुम, तो फीहिम के लिए क्या इस्तेमाल हुआ? फिल उम्मीना, वहां भी फी है, फीहिम इनमें, रसूल के लिए मनसब ऐलान हुआ का फिल उम्मीना रसूला। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद। तो एक पैगाम तो ये आयत दे रही है कि दुआ जब भी मांगो झटके में मत मांगो, खुलूस से मांगो। दुआ जब भी मांगो तो अपनी जरूरत देख के मांगो। ये नहीं कि मांग रहे हो तो कुछ भी मांग लो, देखा जाएगा मिल गया तो अच्छा है, नहीं। दुआ मांग रहे हो तो जरूरत को देख के मांगो। जरूरत है, दुआ मांगो तो मिलेगा। अगर बटोरने के लिए मांग रहे हो तो अल्लाह बटोरने नहीं देगा दुआ में कि जल्दी जल्दी कुल बटोर लो। एक सलवात पढ़े मोहम्मद व आले मोहम्मद पर। गौर कर रहे हैं। अब जिन लफ्जों में मनसब का ऐलान किया दुआ में, अल्लाह ने वही लफ्जें इख्तियार की। आप देखिए इस तरह की दुआ के लफ्जें जो हैं इसके अलावा किसी नबी के लिए नहीं है, सिर्फ सरकार के लिए। उन्होंने कहा यतलू अलैहिम आयातिका, पालने वाले ऐसा रसूल भेज जो तेरी आयतों की तिलावत करे। अल्लाह ने वही लफ्ज इख्तियार किया, यतलू अलैहिम आयातिही, वो मेरी आयतों की तिलावत करता है। उन्होंने दुआ में कहा वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता, और जो तेरी किताब और हिकमत की तालीम दे, वही लफ्ज रखा अल्लाह ने भी, वयुअल्लिमुहुमुल किताबा वल हिकमता। उन्होंने दुआ में रखा युज़क्कीहिम, अल्लाह ने भी रखा वयुज़क्कीहिम, यतलू अलैहिम आयातिही वयुज़क्कीहिम। कल मैंने अर्ज किया था कि अल्लाह ने तरकीब क्यों बदल दी, मगर तरतीब अल्लाह ने बदली। जितनी लफ्जें जनाब इब्राहिम ने मांगी थी दुआ में वो सब कबूल की। तो अब मुझे एक जुमला कहने का हक है, दुआ मांग कौन रहा है? जनाब इब्राहिम। दुआ पूरी कौन कर रहा है? अल्लाह। और अल्लाह अपने हबीब को जनाब इब्राहिम से
افضل قرار دے رہا ہے، بات پہنچنی چاہیے، افضل قرار دے رہا ہے۔ کس اعتبار سے افضل؟ پورا عالم اسلام اس بات کو قبول کرتا ہے کہ جناب ابراہیم یعنی نبوت اور رسالت کی دعا کرنے والے جناب ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، حبیب نہیں ہیں۔ توجہ ہے، جناب ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، حبیب نہیں ہیں، اور مصطفیٰ حبیب ہیں، خلیل نہیں ہیں۔ توجہ، اب یہ حبیب و خلیل کا نازک سا فرق، معنی دونوں کے دوست ہوتا ہے، خلیل معنی بھی دوست اور حبیب معنی بھی دوست، مگر نازک سا فرق ہے، لفظ سنبھال لیجئے گا۔ اگر میں کسی سے کہوں کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، یعنی آپ میرے دوست ہیں، میں آپ سے کہوں کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، تو میں آپ کا خلیل ہوا، کیونکہ دعویٰ میں کر رہا ہوں۔ میں کہوں کہ میں آپ کو دوست رکھتا ہوں، دعویٰ میرا ہے، تو میں آپ کا خلیل ہوا۔ اب آپ ہمیں کہیں کہ نہیں بھئی آپ میرے دوست ہیں، تو میں آپ کا حبیب ہوا۔ آپ توجہ ہے، میں آپ کا حبیب ہوا۔ جناب ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، اس لیے کہ وہ اللہ سے دوستی کی بات کر رہے ہیں، مگر مصطفیٰ حبیب ہے، اللہ مصطفیٰ سے محبت کی بات کر رہا ہے۔ توجہ ہے، ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ اب اگر یہاں تک بات پہنچ گئی تو پھر یہ جملہ قبول کیجئے، اور گفتگو میں یہاں سے ذرا سے ایک الگ رخ سے آگے بڑھاؤں کہ خلیل جو اللہ سے دوستی کی بات کہے، حبیب جس کو اللہ اپنا دوست بنائے، جناب ابراہیم اللہ کے خلیل ہیں، مصطفیٰ اللہ کے حبیب ہیں۔ توجہ، تو حبیب خلیل سے بلند ہوا کہ نہیں ہوا؟ حبیب خلیل سے بلند ہوئے، تو مصطفیٰ اپنے دادا جناب ابراہیم سے بہت بلند ہو گئے، اس لیے کہ اللہ کے حبیب ہیں۔ اب دنیا اتنا تو انصاف کرے کہ خلیل چھوٹی دوستی ہے، حبیب بڑی دوستی ہے۔ چھوٹی دوستی والے خلیل کو کوئی اپنے جیسا نہیں کہہ رہا ہے، مصطفیٰ کو اپنے جیسا سمجھ لیا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، یا اللہم صلی علی قبلہ۔ اب میں بالکل منطقی بات کر رہا ہوں، کتابی نہیں، منطق کی بات، لاجک کی بات، اور کر رہے ہیں آپ، ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی مگر کتاب سے ہوتی ہے۔ یہ بات پہنچ رہی ہے، ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی مگر کتاب سے ہوتی ہے۔ مثلا اس مائک کے الیکٹرک کے سارے قانون کتاب میں ہیں، ہے نا؟ کتاب میں مائک کیسا ہوتا ہے دیکھیے، گوگل پہ جائیے بتا دے گا، اس میں کیا کیا ہوتا ہے بتا دے گا، کنیکشن کیسے ہوتا ہے یہ بتا دے گا، مگر شبنم کا مائک جو امیلوں میں لگا ہے وہ کتاب میں ہے؟ بات پہنچی؟ لیکن میں کوئی مثال سوچ کے نہیں آتا، اس لئے چاہتا ہوں کہ ذرا توجہ سے سن لی جائے، کیونکہ دہرانے میں بھول جاؤں گا، کیونکہ پہلے سے طے تو ہے نہیں۔ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ تو اگر یہ مثال پہنچ گئی تو پھر میں جملہ دہرا رہا ہوں کہ ہر بات کتاب میں نہیں ہوتی مگر کتاب سے تو ہوتی
ہے نا، بیس اس کا کتاب سے لیا جاتا ہے۔ اب اگر یہ بات پہنچے تو ایک منطق دینا چاہتا ہوں، جو کتاب میں تو نہیں ہے مگر کتاب سے ضرور ہے۔ اب سے کتنی ہے اور میں کتنی ہے وہ آپ طے کر لیجئے گا، منطق توجہ سے سن لیں۔ جناب ابراہیم علیہ السلام کی امت مسلمہ میں سنتیں تو ہیں، وجوب نہیں ہیں، تو سرکار صحیح ہے نا؟ جناب ابراہیم کی سنتیں اسلام نے لی ہیں، بس سنتیں تو سیدھے سیدھے تحریر ہیں، مگر شریعت جناب ابراہیم کی الگ ہے اور مصطفیٰ کی شریعت الگ ہے۔ بات پہنچ رہی ہے نا؟ بہت غور سے۔ جناب ابراہیم کی شریعت سے پہلے کس کی شریعت تھی؟ بات اب تھوڑا پہلا نہیں پڑھ رہی ہے، آپ تھوڑا زیادہ ساتھ دیجئے۔ جناب ابراہیم سے پہلے جناب نوح کی شریعت تھی، جناب ابراہیم کی شریعت آئی، نوح کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ جناب ابراہیم کے بعد جناب موسیٰ کی شریعت آئی توریت کے ساتھ، جناب ابراہیم کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ پھر جناب موسیٰ کے بعد جناب عیسیٰ کی شریعت آئی انجیل کے ساتھ۔ اب آپ بیچ میں ایک بات پوچھیں گے، اور جناب داؤد، تو کتاب جناب داؤد کی آئی، جناب موسیٰ اور جناب عیسیٰ کے درمیان جناب داؤد کی کتاب آئی زبور۔ مگر اب تحقیقی اور بحث والی بات ہے، جناب داؤد صاحب شریعت نہیں تھے، صاحب کتاب تھے۔ جناب داؤد کی شریعت جناب موسیٰ والی شریعت تھی، اور زبور میں بھی تجدید توریت ہے۔ زبور آپ اٹھا کے دیکھیں گے تو اس میں تجدید توریت ہے۔ زبور ایک کتاب ہے مگر وہ صاحب شریعت نبی نہیں تھے، ان کے پاس جناب موسیٰ کی شریعت تھی۔ بات واضح ہو گئی؟ تو جناب نوح کی شریعت منسوخ ہو گئی جب جناب ابراہیم آئے۔ تھوڑا بولنا پڑے گا، سبق یاد کرتے ہوئے چلنا ہے۔ جناب ابراہیم کے بعد پھر جناب موسیٰ آئے تو کتاب و شریعت لے کے آئے، جناب ابراہیم کی شریعت منسوخ ہو گئی۔ پھر جناب موسیٰ کے بعد جناب داؤد آئے کتاب لے کے، شریعت جناب موسیٰ کی ہی چلی۔ پھر جناب عیسیٰ آئے تو وہ بالکل الگ شریعت توریت سے لے کے آئے، وہ شریعت چلی، کتاب انجیل چلی۔ پھر سرکار جب تشریف لائے تو پھر ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ پھر میں کہہ رہا ہوں بات منطق پہ کر رہا ہوں، لاجک پر۔ کتاب سے بیس ہے گفتگو کا، کتاب میں منطق نہیں ہے، ایک ایک بات پہنچنی چاہیے۔ پھر جب رسول آئے تو کتاب لے کے آئے قرآن، مکمل شریعت الگ سے لے کے آئے۔ پچھلی ساری شریعتیں منسوخ، انجیل منسوخ، شریعت منسوخ، زبور منسوخ، شریعت منسوخ، توریت منسوخ، شریعت منسوخ۔ جناب ابراہیم کی شریعت تو ظاہر ہے کہ نئی شریعتیں آئیں تبھی سے منسوخ ہوتی چلی گئی۔ پھر جناب نوح کی شریعت بھی منسوخ جناب ابراہیم کی شریعت آنے کے بعد، ٹھیک؟ تو جب سرکار کی شریعت آئی تو پچھلی ساری شریعتیں منسوخ ہو گئیں۔ سرکار نے جناب ابراہیم کی کچھ سنتوں کو اپنا کے اپنی سنت قرار دے دیا، خود انہوں نے اپنایا، یہ نہیں کہ خود نہ کیا ہو اور آپ کو کہا ہو، اپنایا۔ تو وہ سنتیں جناب ابراہیم کی اسلام نے قبول کر لی، تو وہ شریعتیں ابراہیمی کی اتنی سنتیں قبول ہوئیں اسلام میں۔ توجہ توجہ، تو ساری شریعتیں منسوخ، جناب ابراہیم کی شریعت بھی منسوخ۔ رسول نے کچھ سنتوں کو ایجاد کیا اور وہ عالم اسلام میں قبول ہو گئی۔ تو اب اتنی بحث کے بعد جو منطق دینا ہے وہ یہ دینا ہے کہ سنتوں میں ایک سنت سرکار کی بھی قبول کی ہوئی، وہ ہے قربانی کی سنت۔ توجہ ہے،
جو جناب خلیل کی ہے اور جناب ذبیح کی ہے، تو پورا عالم اسلام اللہ کے خلیل کی سنتیں کتنی پابندی سے مانتا ہے؟ اب یہ بتاؤ حبیب کی یادگار کہاں ہے؟ بے توجہ ہے وہ یا زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد اللہ۔ وہ کون سی قربانی ہے، وہ کون سا عمل ہے جو مصطفیٰ کو پیش کیا جائے ان کی یاد میں؟ پچھلی قربانی تو خلیل و ذبیح کو پیش کر دی جائے، مگر مصطفیٰ کی بارگاہ میں ہم اپنا کون سا قربانی والا عمل پیش کریں کہ اے اللہ کے حبیب یہ عمل ہم آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں؟ اگر ہم سے پوچھو تو یہ ذکر حسین ہی وہ قربانی ہے جو ہم رسول کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں، اس لیے کہ رسول نے فرمایا حسین منی وانا من الحسین۔ صلوات پڑھے محمد آل محمد۔ عزیزان محترم، مصطفیٰ کو بھی تو کوئی قربانی پیش کی جائے، کوئی ایسا عمل پیش کیا جائے سرکار کی بارگاہ میں کہ سرکار یہ آپ کے لیے ہم پیش کر رہے ہیں۔ تو سوائے عزائے حسین کے وہ کون سی قربانی جسے حضور کی خدمت میں پیش کیا جائے؟ خدا کی قسم پروردگار عالم نے دعائے ابراہیم کو قبول کر کے، یہ تو بیچ میں ایک منطق تھی جو میں نے آپ کے حوالے کی، دعائے ابراہیم کو قبول کر کے علیہ السلام اللہ نے اپنے مصطفیٰ کو مبعوث کیا، جسے سورہ جمعہ میں تفصیل سے بیان کر دیا۔ پھر میں ایک اور صلوات پڑھ لیں۔ بہت توجہ، بہت نازک سے گفتگو اب یہاں سے اٹھانی ہے مجھے کہ پروردگار عالم نے دعا کا ایک ایک لفظ لے کے اور ذکر کیا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ اب میں کل کی گفتگو سے آپ کو جوڑ رہا ہوں کہ پروردگار عالم نے رسول کی بعثت کا اعلان جس آیت میں جمعے کی کیا، اس آیت سے پہلے اپنا تعارف بھی کرایا، اور وہ دو لفظیں عزیز و حکیم کی جو جناب ابراہیم کی دعا میں تھی اسے پہلی آیت میں شامل کر دیا ہے نا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ آگے وہ دونوں لفظیں جو جناب ابراہیم نے اپنی دعا میں شامل کی تھی، اب اللہ نے اپنے تعارف میں شامل کرا دیا۔ تفصیل کل پڑھ چکا ہوں، صرف آپ کو مینٹلی ریلیٹ کر رہا ہوں، آپ کا ذہن یکجا ہو جائے کہ تسبیح کر رہے ہیں اللہ کی جو کچھ زمین و آسمان کے درمیان ہے، اور اس اللہ کی جو مالک ہے، قدوس ہے، عزیز ہے، حکیم ہے۔ پھر کہا وہی اللہ جو مالک ہے، عزیز و حکیم ہے، وہ رسول بنا رہا ہے۔ ٹھیک ہے، کل بھی بات یاد آ گئی۔ اب آئیے تیسری آیت پڑھیے، اب کیا کہہ رہا اللہ؟ وَآخَرِينَ مِنْهُمْ، بہت توجہ چاہتا ہوں، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، اب
پھر وہی لفظ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ. کچھ تفصیل تو کل کی ذہن میں ہوگی نا کہ اللہ نے اپنے کو عزیز کیوں کہا، حکیم کیوں کہا. عزیز و حکیم پہلی آیت میں بھی رکھا، پھر عزیز و حکیم تیسری آیت میں بھی رکھا، اور دعا ابراہیم میں بھی یہی عزیز و حکیم ہے. لفظیں بدل نہیں رہی ہیں. اللہ کے تو 100 نام ہیں. اصل میں یہ 2 لفظ اس لیے اللہ نے بار بار دہرایا کہ ہم غالب آنے والے بادشاہ ہیں، مجبور نہیں ہیں کہ کوئی حکومت لوٹ کے لے کے چلا جائے. عزیز اپنے کو اسی لیے کہا. بھائی حکومت ہے، ایک حکومت بن گئی، 5 سال بعد ووٹ میں گڑبڑی ہو گئی یا ووٹنگ میں گڑبڑی ہو گئی، اب جو کہہ لیجئے، تو دوسرا آ گیا. پہلے والے کی حکومت لٹ گئی کہ نہیں لٹ گئی. جہاں بادشاہ ہوتے تھے، آپ کسی بادشاہ کو دیکھ لیے، کوئی 15 سال، کوئی 14 سال، کوئی 5 سال، کوئی 8 سال، کوئی 25 سال، بہت گیا 35 سال. اس کے بعد اس کی حکومت لوٹ لی گئی، کوئی دوسرا آ گیا طاقتور، لوٹ لیا گیا. اللہ نے اسی لیے یہ لفظ بار بار اختیار کیا ہے کہ میں عزیز ہوں، میرا اختیار لوٹا نہیں جا سکتا. میرا اختیار لوٹا نہیں جا سکتا. بہت نازک سے الفاظ میں بات کرنی پڑتی ہے، اس لیے کہ حالات کی نگاہیں اب تیز ہو گئی ہیں. بات پہنچ رہی ہے؟ حالات کی نگاہیں اب اے آئی کے آنے سے بہت تیز ہو گئی ہے، لہذا لفظ احتیاط سے ہی اختیار کرنی پڑتی ہیں. تو پھر جملہ پہنچ جائے کہ اللہ کی حکومت کوئی لوٹ نہیں سکتا. اللہ کی حکومت کوئی لوٹ نہیں سکتا. اللہ کا اختیار کوئی لوٹ نہیں سکتا. اگر اس میں کوئی سازش کرنے کی کوشش کرتا ہے تو کہیں ایک باڑ سے اللہ حالات بدل دیتا ہے، کہیں ایک بادل پھٹتا ہے تو دنیا الٹ جاتی ہے. صلوات پڑھے محمد. اور کیا آپ نے اللہ کے اختیار کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا، اسی لیے اس نے اپنے کو غالب یعنی عزیز کہا. اور عزیز کے ساتھ ساتھ اس نے اپنے کو حکیم بھی کہا ہے. میں نے کل حکیم کی تعریف کی تھی. حکیم اسے کہتے ہیں جو جانی باتوں سے انجان بات کا پتہ لگا لے. مثال کل دی تھی نا، کچھ باتیں جانتے ہیں مگر اسی کے ذریعے وہ باتیں جو پتہ نہیں ہوتی پتہ لگا لے، اسی کو حکمت کہتے ہیں. اور حکمت کا اختیار کرنے والا ہی حکیم کہلاتا ہے. ٹھیک ہے، بات واضح ہے. اللہ نے اپنے کو حکیم کہا اس لیے کہ دنیا کے بادشاہ ایک دن قانون بناتے ہیں اور 1 مہینے بعد پھر قانون بدل دیتے ہیں. کیوں سر؟ ہوتا ہے نا، قانون بدلا جاتا ہے. روز کا دیکھ لیجئے، قانون بدلا جاتا ہے. نہیں بھائی اس راستے میں بیریکیٹنگ مثلا لگے گی، معلوم 3 دن بعد بیریکیٹنگ ہٹ گئی. کیوں بھائی؟ بیریکیٹنگ لگانے سے اور زیادہ جام ہونے لگا، دوسری مصیبت کھڑی ہو گئی. بیریکیٹنگ کسی کام کی لگائی تو دوسری مصیبت کھڑی ہو گئی، بہت جام لگنے لگا، لوگ شورغل کرنے لگا، ہٹاؤ بھئی یہاں سے بیریکیٹنگ، کچھ اور راستہ. تو قانون بدلتا ہے. تو یہ انسان قانون بناتا ہے وہ بدلتا رہتا ہے، اس لیے کہ انسان حکیم نہیں ہے. اللہ حکیم مطلق ہے. اب ایک لفظ بڑھا رہا ہوں، اللہ حکیم مطلق ہے. اس نے جو قانون بنا دیا وہ قیامت تک اٹل رہے گا، اس میں اسے تبدیل کرنے کی ضرورت نہیں پڑتی. اگر اس نے قانون بنا دیا کہ صبح میں سورج نکلے گا تو کروڑوں سال سے نکل رہا ہے، کروڑوں سال تک نکلتا رہے گا جب تک قیامت نہیں آئے گی. اب یہ نہیں ہو سکتا کہ بھائی صبح میں سورج نکالنے سے پرابلم ہو رہا ہے لہذا رات میں بھی سورج نکلے. بات پہنچ رہی ہے؟
اس وقت پوری دنیا کی، پتہ نہیں میں اپنی بات پہنچا پایا کہ نہیں، اس وقت پوری دنیا کی جو پڑھے لکھے بچے ہیں وہ زیادہ میری بات سپورٹ کریں گے، اس وقت آپ لوگوں کو بھی کرنا چاہیے، اس وقت ساری دنیا کی 40% آبادی نائٹ ڈیوٹی کر رہی ہے۔ 40% آبادی دنیا کی نائٹ ڈیوٹی کر رہی ہے، تو کیا اللہ نے رات میں سورج نکالنا شروع کر دیا کہ بھئی اب 40% لوگ تو رات ہی میں کام کر رہے ہیں، لہذا اب سورج رات میں نکالا جائے؟ اللہ نے کہا نہیں، اللہ کی سنتوں میں تبدیلی نہیں ہوتی، وہ فیصلہ حکمت سے کرتا ہے، سورج دن میں ہی نکلے گا، نائٹ ڈیوٹی تم کرو گے تو اپنی صحت کا خیال رکھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے محمد و آل محمد۔ دیکھیں اب یہ دو باتیں پہنچا دی میں نے، بہت تھوڑا خشک بھی تھی مگر ضروری تھی اپنی بات کو مکمل کرنے کے لیے، کہ اللہ بادشاہ ہے، غالب ہے، اللہ حکمت والا ہے، اس کے کام کو کوئی چیلنج نہیں کر سکتا اور نہ اس کے کام میں کوئی تبدیلی واقع ہوتی۔ پہلی آیت میں بھی اللہ نے کہا وہ عزیز و حکیم ہے، تیسری آیت میں پھر کہا کہ وہ عزیز و حکیم ہے۔ میرا ساتھ دیجئے کہ بڑی نازک سی بحث چھیڑ رہا ہوں، قرآن کہہ رہا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ، یہاں بڑی لطیف بحث ہے، وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اور میرے نبی میں نے آپ کو آخری نبی بنا کے بھیجا، آخری شریعت دے کے بھیجا، آخری کتاب دے کے بھیجا۔ توجہ ہے، اب جناب عیسیٰ کے تو 500 سال بعد رسول اللہ آ گئے، جناب عیسیٰ سے 500 سال بعد رسول اللہ آ گئے، رسول اللہ کو وصال فرمائے ہوئے 1500 سال ہو گئے، تو اب تک تو 2 نبی اور آ جانا چاہیے تھا نا 55 سال کے حساب سے، 5500 سال آنا چاہیے نا، اس لیے کہ یہ گیپ بہت لمبا ہے، جناب عیسیٰ سے پہلے جائیں گے تو اتنے لمبے گیپ نبیوں میں نہیں ہے، بڑا لمبا گیپ ہے جناب عیسیٰ سے رسول اللہ میں 500 سال کا، درمیان میں بہت نبی رہے ہیں، توجہ ہے آپ کی، یہ گیپ بہت لمبا تھا، لفی ضلال مبین کا، دور فترت کا، دور یاس کا، تو سرکار آ گئے آخری کتاب آخری شریعت لے کے۔ اب 1500 سال گزرے کہ 15,000 سال بعد قیامت آئے، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، توجہ ہے، اب کوئی بہت جملہ پہنچ گیا ماشاءاللہ تو ساتھ دیجئے گا، اب کوئی رسول نہیں آئے گا، اب کوئی کتاب نہیں آئے گی، اب کوئی شریعت نہیں آئے گی، آخری کتاب آخری شریعت آخری رسول ہمارے سرکار ہیں، مگر اللہ کہہ رہا ہے وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، مگر میرے نبی جو آخر والی امت ہے، جو 1500 سال بعد آئے گی، 2500 سال بعد آئے گی، 3000 سال بعد آئے گی، ان کی ذمہ داری بھی میرے نبی آپ کی ہے۔ ہائے ہائے بھائی توجہ ہے، ایک صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ ایک انجمن میں صدر ہوتا ہے نا، ایک سیکریٹری ہوتا ہے، اچھا یہ ہوتا ہی اس لیے ہے کہ لڑائی برقرار رہے قوم میں، اور کوئی وجہ نہیں صدر سیکریٹری بنانے کی، یہ بنائی اسی لیے جاتا ہے کہ لڑائی، بات صحیح پڑھ رہا ہوں نا، غلط تو نہیں پڑھ رہا ہوں، ایک صلوات ہی پڑھ لیے محمد و آل محمد۔ جب بھی لڑائی ہوتی انہی دونوں تینوں بنیادوں پر ہوتی ہے، جب ایک صدر مثلا جا رہا ہے چھوڑ کے یا مدت پوری کر کے جو بھی 5 سال 10 سال ہو، جب وہ جائے تو اسے کہیے ٹھیک ہے آپ جا تو رہے ہیں، ٹھیک ہے جائیے، مگر آپ کے بعد جب گڑبڑی ہوگی تو اسے آپ کو ٹھیک کرنا ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ بھیا جو آئے گا وہ دیکھے گا، اب ہم سے کیا مطلب؟ بے توجہ ہے،
وہ یہی نہ کہے گا کہ اب جو سیکریٹری آئے گا، جو صدر آئے گا، جو نئی کمیٹی آئے گی، اب وہ دیکھے گی کہ عروج جون پوری کو بلانا ہے کہ نہیں بلانا ہے۔ بھئی اپنی مثال دیتا ہوں میں، دوسرے کی کیوں دوں؟ اسے سمجھ میں آئے گا تو بلائیں گے، نہیں انہیں کوئی زبردستی ہے کہ عروج جون پوری پڑھیں، کوئی زبردستی نہیں ہے بھئیہ۔ دوسری کمیٹی آئے، نہیں یہی کمیٹی رہے، کوئی زبردستی کہ ہم پڑھیں، دوسرے سے پڑھوا لیں، ہے کہ نہیں؟ تو بات کی ذمہ داری وہ نہیں لے گا۔ انبیاء میں بھی آ جائیے، کہ جناب موسیٰ سے اللہ نے یہ کہا کہ جناب موسیٰ کہ اب آپ کا وقت تو ختم ہو رہا ہے، بعد والی ذمہ داری بھی آپ کی ہے؟ نہیں کہا۔ جناب عیسیٰ سے اللہ نے کہا کہ آپ کے بعد بڑا خطرناک دور آنے والا ہے، آپ کی ذمہ داری ہے اس امت کو سنبھالنا؟ نہیں کہا کسی نبی سے۔ سرکار ایسا کوئی مطالبہ کسی نبی سے تو نہیں ہے کہ بعد والوں کو سنبھالنا؟ نہیں، غیر معمولی بات ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اصول کے خلاف ہے۔ جو رہے گا وہ دیکھے گا، ہے نا؟ مگر رسول سے کہا وَآخَرِينَ مِنْهُمْ لَمَّا يَلْحَقُوا بِهِمْ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ میرے نبی یہ آخیر والی امت جو آپ سے ابھی ملحق نہیں ہوئی ہے، جانے کئی ہزار سال بعد پیدا ہوگی، کئی 100 سال بعد پیدا ہوگی، اس امت کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ آیتوں کی تلاوت کرنے کی ذمہ داری آپ کی، نفسوں کو پاک کرنے کی ذمہ داری آپ کی، قرآن و حکمت کی تعلیم دینے کی ذمہ داری آپ کی، اس لیے کہ صیغہ فعل مضارع کا ہے جس میں حال بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل بھی پایا جاتا ہے۔ توجہ ہے؟ تو یہ آخری والی امت کی ذمہ داری بھی میرے حبیب آپ کی ہے، اور اس لیے آپ کی ذمہ داری ہے کہ آپ آخری رسول ہیں۔ جناب عیسیٰ کا کلمہ اب کوئی نہیں پڑھتا، جناب موسیٰ کا کلمہ امت محمدی میں کوئی نہیں پڑھتا، کہ آخری والے تو ان کے ہم بھی ہیں مگر ان کا نہیں۔ مصطفیٰ کا کلمہ قیامت تک جو پیدا ہوگا اسے پڑھنا واجب ہوگا، تو جس کا کلمہ پڑھا جائے ذمہ داری اسی کی ہے۔ جو ہے جس کا کلمہ پڑھا جائے ذمہ داری اسی کی ہے، تو میرے حبیب آپ کی ذمہ داری ہے آخری والی امت کی ہدایت کی۔ تو اب یہ بتائیے کہ نبی تو 23 برس بعد دنیا سے چلے گئے، اب قرآن کون سنبھالے، شریعت کون دیکھے، اسلام کو کون دیکھے؟ تو آیت کہہ رہی ہے کہ کوئی رسول کا جانشین ضرور ہوگا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، اللہم صلی علی۔ کوئی جانشین مصطفیٰ کا ضرور ہوگا اور ہونا چاہیے، ورنہ یہ آیت جھوٹی ہو جائے گی۔ تو اب انصاف سے بتاؤ کہ دنیا کے جتنے بھی ممالک ہوں، کسی ملک کا حاکم یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے جانشین ہیں؟ کہہ سکتا ہے؟ ہمت ہے؟ نہیں کہے گا، نہیں کہے گا۔ اور اگر ایسی غلطی کرے گا تو اسے کہیں نہ کہیں کہنا پڑے گا کہ اگر ایسا نہ ہوتا تو ہم بھی ہلاک ہو جاتے۔ نہیں کہہ سکتا۔ اچھا کوئی بڑے سے بڑا مفتی یہ کہہ سکتا ہے کہ ہم رسول اللہ کے جانشین ہیں؟ کوئی آیت اللہ کہہ سکتا ہے؟ کوئی مرجع کہہ سکتا ہے؟ نہیں کہہ سکتا۔ نہ کوئی مرجع کہہ سکتا، نہ کوئی آیت اللہ کہہ سکتا، نہ کوئی مفتی اعظم کہہ سکتا کہ ہم رسول اللہ کے جانشین ہیں، نہیں کہہ سکتا۔
اور قرآن کہہ رہا ہے کہ میرے نبی آخر والی امت کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے، آخر والی امت کی ذمہ داری بھی آپ کی ہے۔ تو بس ایک بلیغ سا جملہ آپ تک پہنچا کے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ قرآن کہہ رہا ہے قیامت تک کی امت کی ذمہ داری آپ کی ہے، تو ذمہ داری اگلی زندگی کی وہی لیتا ہے جو اپنا جانشین بٹھائے۔ بھئی بات پہنچ رہی ہے، میں مثال میں آنا نہیں چاہتا تھا مگر میں مجبور ہو گیا۔ آپ بزنس کرتے ہیں ماشاءاللہ، آپ جا رہے ہوں بمبئی، کوئی ڈرانے والی مثال نہیں دوں گا، ڈریے گا مت، آپ بمبئی جا رہے ہوں، آپ حج پہ جا رہے ہوں، زیارتوں پہ جا رہے ہیں 1 مہینے کے لیے، ٹھیک ہے، پرچے پر ڈیو تاریخ ہے پیمنٹ دینے کی، بڑی لطیف سی بات آگئی، کیا میں عرض کروں، میرا ساتھ دے دیجئے گا، پرچے پہ ڈیو ہے تاریخ مثلا 25 اگست کی، آج کتنی تاریخ ہے 23 اگست، اور آپ نکل رہے ہیں 24 اگست کو، بات پہنچ رہی ہے، آج 23 اگست ہے، پرچے پہ لکھا ہے 25 اگست کو ہم آپ کا پیمنٹ دے دیں گے، اور آپ 24 اگست کو جا رہے ہیں عمرہ کرنے مثلا، تو سامنے والے کو معلوم ہوا کہ بھئی یہ تو عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں، اور ڈیٹ ہے 25 کی، جا رہے ہیں 24 کو، تو بھاگا بھاگا آئے گا ضرور کہ بھئیہ آپ تو جا رہے ہیں، پیسہ میرا دے کے جائیے، آپ نے پرچہ دیکھا، کہا ہاں مل جائے گا پیسہ، مگر 25 کو نہیں ساتھ آیا، بھئی 25 لکھا ہے تو 25 کو دیں گے، اگر 25 کو آپ کیا دیں گے، آپ تو 24 کو جا رہے ہیں عمرہ کرنے، ڈیٹ ہمیں دیا ہے 25 کی، کچھ چالاک لوگ ایسا کرتے بھی ہیں، صلوات پڑھ لیں محمد وآل محمد، بھئی بیدار رہیں گے ورنہ جملے تو آگے بڑھیں گے ہمارے اسی طرح، ٹھیک ہے، تو آپ 25 کو تو رہیں گے نہیں، تو آپ یہی کہیں کہ بھئی ہم رہیں کہ نہ رہیں، تمہیں پیسے سے مطلب ہے، ہم رہیں، بھئی آپ رہیں نہ رہیں کیا مطلب ہے، پیسہ مال آپ کو ہم نے دیا ہے، ڈیو آپ کا ہے، کاغذ پہ دستخط آپ کا ہے، پیسہ ہمیں آپ سے لینا ہے، آپ 24 کو چلے جائیں گے، ٹھیک ہے، 25 کو کون پیسہ دے گا، تو آپ لامحالہ کہیں گے گھبراؤ نہیں، میری جگہ تمہیں میرا بیٹا ملے گا جو میری ہی طرح تمام کھاتوں کو جانتا ہے، آنا اس سے لے جانا، تو پیسہ آپ کا وہی دے گا جو آپ کا بنایا ہوا جانشین، بنایا ہوا، صلوات پڑھے محمد وآل محمد، ادا کون کرے گا، جو آپ کا بنایا ہوا جانشین ہو۔ اب میں نہیں سمجھتا کہ آپ کتنی بیداری سے میرا جملہ قبول کر رہے ہیں، مگر میں چاہوں گا کہ میرا جملہ پہنچے کہ جو جانشین جگہ پر بیٹھنے والا منیب کتنا بھی وفادار ہو جانشین نہیں ہوتا، ہائے ہائے ہائے، منیب کتنا بھی وفادار ہو جانشین نہیں ہوتا، وہ سیٹ کی گدی پہ نہیں بیٹھتا ہے، اس کی جگہ الگ ہو، گدی پہ تو جانشین ہی بیٹھتا ہے اور ذمہ داری جانشینی لیتا ہے۔ تو میرا بھائی ایک سوال ہے کہ ہجرت کے بعد رسول کے پاس جس کی امانتیں تھی وہ کس نے واپس کی ہے؟ ہائے 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 ہائے، میں جملہ نائدہ کرنا، رسول کے بعد جب رسول مکہ چھوڑ کے چلے گئے سینکڑوں امانتیں تھی، کس نے واپس کی ہے؟ کیا علی کے علاوہ کوئی تھا؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔
تو اب تو سمجھ میں آ گیا کہ جو جانشین ہوتا ہے وہی ذمہ داری لیتا ہے اور اسی کی ذمہ داری بنتی ہے، اور اسی کی ذمہ داری بنتی ہے تو جواب دہ بھی وہی ہوتا ہے۔ تو اب ایک جملہ لیجئے اور اس سبجیکٹ سے آگے بڑھنا چاہوں گا کہ اللہ نے، اب ایک لفظ سنبھال لیجئے گا، اللہ نے اسی لیے مصطفیٰ کے پاس پیغام بھیج دیا، میرے حبیب اب آپ کو مجھ سے ملاقات کرنے کے لیے آنا ہے، اب آپ کے پاس وقت کم ہے، لہذا اپنی جگہ اپنے جیسا بٹھا دیجئے، اسے قائم بنانا ہماری ذمہ داری ہے، قائم بنانا۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ ہے نا جی؟ اسے قائم بنانا ہماری ذمہ داری ہے۔ خدا کی قسم، وہ ہدایت جو رسول کائنات میں چھوڑ کے گئے، اس ہدایت کو سنبھالنے والے اہل بیت ہیں، اس ہدایت کو سنبھالنے والے اہل بیت ہیں۔ اگر دنیا کا عام دنیا کا اگر نظارہ کر کے نتیجے تک پہنچا جائے، عام دنیا کا نظارہ کر کے اگر نتیجے تک پہنچا جائے تو بھائی جس کا مال اور ملکیت ہوتی ہے اس ملکیت کو اولاد ہی سنبھالتی ہے، اس ملکیت کا درد اولاد ہی کو ہوتا ہے۔ اور کر رہے ہیں آپ، اس ملکیت کا درد اولاد ہی کو ہوتا ہے۔ جو اولاد نہیں ہوتی پھر وہ درد نہیں رکھتی۔ یہی وجہ ہے کہ متولی بچاتا نہیں، بیچ کے کھاتا ہے۔ آپ لوگوں نے بڑے ہلکے میں لیا ہے۔ میں نے کہا نا اگر آپ دنیا کا مشاہدہ کر کے دیکھیں تو بیچتا کون ہے؟ متولی۔ بکواتا کون ہے؟ جو متولیوں کا بھی متولی ہے۔ اب کون ہے قانونی طور پر ہم تو نہیں جانتے، آپ جانیے، کوشش کیجئے کہ تمام متولیوں کا بھی کون متولی ہے۔ اگر وہ بکوا نہ رہا ہو تو یہ بیچ کیسے لیں گے؟ ہے نا؟ آپ پتہ نہیں کیوں ڈر کے سن رہے ہیں، ہمیں تو ڈر نہیں لگ رہا ہے پڑھنے میں۔ صلوات پڑھ لیں محمد و آل محمد۔ ہے نا؟ کوئی بکوا رہا ہے تبھی تو بک رہا ہے۔ متولی بیچ کیوں رہا ہے؟ اس لیے کہ وہ مالک نہیں ہے۔ یہ خیال رہے متولی مالک نہیں ہوتا، متولی کہیں کبھی وہ مالک نہیں ہوتا۔ بیچ کیوں رہا ہے؟ کیونکہ اس نے کمایا نہیں ہے، اس نے بنایا نہیں ہے۔ درد اسی کو ہوتا ہے جو کماتا ہے، یا درد اس کی اولاد کو ہوتا ہے جو کماتے دیکھتا ہے۔ یہ چھوٹے جملے نہیں پڑھ رہا ہوں میں، توجہ ہے۔ اسلام کا درد اولاد رسول کو ہوگا، اس لیے کہ انہوں نے اپنے نانا کو پتھر کھاتے دیکھا ہے، مصیبتیں اٹھاتے دیکھا ہے، اذیتیں جھیلتے دیکھا ہے، اس لیے اولاد کو درد ہوگا۔ توجہ ہے۔ اور درد تھا اولاد کو، اسی لیے حسین جان کی پرواہ کیے بغیر کھڑے ہو گئے۔ کیوں کھڑے ہو گئے؟ جان دینے کے لیے حسین کیوں کھڑے ہو گئے؟ اس لیے کہ حسین کو لٹتا ہوا اسلام میں دیکھا نہیں جا رہا تھا، برباد ہوتا ہوا اسلام دیکھا نہیں جا رہا تھا، شراب عام ہو رہی تھی،
بدکاریاں عام ہو رہی تھیں، تخت پر بیٹھنے والے تاریخ جمعہ بدل رہے تھے. کیا دین کا نقصان نہیں ہے نا دین کا نقصان؟ تخت پر بیٹھنے والے شراب پی رہے تھے، تخت پر بیٹھنے والے نظام کو چلانے والے بدکاریاں کر رہے تھے. تاریخ ہے، ہماری لکھی ہوئی نہیں ہے، سینکڑوں سال پہلے بھی لکھی ہوئی ہے، عالم اسلام کے علماء کی لکھی ہوئی ہے. اور کر رہے ہیں آپ؟ تو اسے کون برداشت کرے گا؟ جس کا دین ہوگا، جو ذمہ دار ہوگا، وہ کیسے برداشت کرے گا؟ بہت اچھی بات کئی لوگوں سے منسوب ہے، ممکن ہے کسی ایک کی بات ہو اور سب نے اس بات کو دہرایا ہو. علامہ مودودی سے بھی منسوب ہے اور ان کے بعد کئی لوگوں سے یہ جملہ منسوب ہے، میرا جملہ نہیں ہے. وہ یہ کہتے ہیں کہ سوال یہ نہیں ہے کہ حسین نے انکار بیعت کیوں کیا جب سب نے بیعت کر لی تھی. بھئی جملہ بہت قیمتی ہے، توجہ ہے. علامہ مودودی سے بھی موصوف ہے، بہت چھوٹا نام نہیں، بہت بڑا نام ہے صاحب. انہوں نے کہا کہ جب حسین نے یزید کی بیعت نہیں کی تو دنیا تبصرہ کر رہی ہے کہ جب سب نے بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی. ساری دنیا کے، اس وقت کی دنیا کے لاکھوں لوگوں نے بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں نہیں کی. وہ کہتے ہیں یہ مسئلہ نہیں ہے کہ سب نے بیعت کر لی تو حسین نے بیعت کیوں کی. سوال یہ ہے کہ جب نواسہ رسول حسین نے بیعت نہیں کی تو کسی نے بیعت کیوں کر لی. بے توجہ ہے. اپنے وقت کا آئیڈیل حسین ہے، اپنے وقت کا ذمہ دار حسین ہے، شریعت کی گود میں پلا حسین ہے. لفظ سنبھالو، لفظ سنبھالو. شریعت کی گود میں پلا حسین ہے، گلا کٹنے کے بعد بھی قرآن پڑھنے والا حسین ہے. میں توجہ ہے، دین پہ قربان ہونے والا حسین ہے. تو جب حسین نے بیعت نہیں کی تو دنیا نے بیعت کیوں کر لی. اب میرا ایک جملہ اس کے آگے نوٹ کر لو کہ اگر بے خبری میں بیعت کر بھی لی تھی تو کربلا کے بعد بیعت توڑی کیوں نہیں؟ سوال ہے میرا. زندہ باد، زندہ باد، زندہ باد، مردہ باد، مردہ باد، مردہ باد، زندہ باد. حیدری یا توجہ ہے. سوال یہ ہے نا، اس وقت کمیونیکیشن گیپ تھا، اطلاعات نہیں ہوتی تھی، دنیا بے خبر تھی، اخبار نہیں تھے، رسالے نہیں تھے، ریڈیو نہیں تھا، کوئی کمیونیکیشن ایسا نہیں تھا جو پورے ملک عرب کو اطلاع دے سکتا نہیں تھا. توجہ ہے. مگر حسین رسول کے چہیتے نواسے ہیں، یہ تو پورے عرب کو پتا تھا. حسین رسول کے چہیتے نواسے ہیں، یہ تو پورے عرب کو پتا تھا. یہ کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں تھی. حسین نے انکار بیعت مدینے میں کیا، چلیے کسی کو نہیں معلوم تھا، شاید لوگ سمجھ رہے ہو بصرہ والے، حلہ والے، حلب والے، مصر والے، یہاں والے، وہاں والے، انہیں خبر نہ ہو، وہ سمجھ رہے ہو یزید حاکم بن گیا. ہو سکتا ہے جانتے ہو وہ ٹھیک آدمی ہے. تاریخیں لکھ کے بٹتی نہیں تھی، چھپتی نہیں تھی. میں جملہ پہنچنا چاہیے. چلو بے خبری تھی، مگر واقعات کربلا کے بعد حسین نے
کربلا سے شام تک کا 1700 کلومیٹر کا سفر قرآن پڑھ پڑھ کے اسی لیے کیا کہ دنیا یزید کو پہچان لے. 1700 کلومیٹر. زندہ باد، زندہ باد، مرد آباد، مرد آباد، مرد آباد. یا علی اللہ صلی علی محمد. اسی لیے کیا کہ دنیا دیکھ لے کہ یزید کیا ہے، یزید کا ظلم کیا ہے. تو میرا سوال پھر اپنی جگہ ہے کہ جب دنیا نے دیکھ لیا تھا تو یزید کی بیعت کیوں نہیں توڑی؟ ایک ظالم کی، ایک جابر کی، ایک دشمن قرآن. اٹھائیے تاریخ طبری اور دیکھیے، ایک دشمن قرآن، ایک دشمن رسول، ایک دشمن وحی، ایک دشمن جبرائیل، ایک دشمن توحید. اس کے شعر میں ان سارے لفظوں کی دشمنی پائی جاتی ہے. اٹھا کے دیکھیے یزید کا شعر تاریخ میں لکھا پڑا ہوا ہے. ایسے دشمن کو قبول کیوں کیا دنیا نے؟ کیوں نہیں بیعت توڑی؟ اور اگر جملہ پہنچے تو میں عرض کروں، کربلا سے شام تک حسین نے ظلم یزید کو آشکار کیا. اہل بیت اس ظلم کو آشکار کرنے میں شامل رہے. پھر پلٹ کے کربلا سے لے کے مدینے تک جناب زینب نے ظلم یزید کو آشکار کیا. اب بتاؤ مدینے سے لے کے شام تک اب بچا ہی کہاں دنیا عرب؟ دنیا عرب کی جا کے جغرافیہ میں دیکھو، اب اس سے زیادہ تو لینتھ نہیں ہے. جب یہاں سے وہاں تک ظلم یزید آشکار ہو چکا تو جہاں تک اس کی حکومت تھی وہاں تک یہ خبر پہنچ گئی کہ نہیں کہ حسین مظلوم ہے، حسین وارث قرآن و شریعت ہے اور یزید ظالم ہے اور وہ زبردستی بنام دین و شریعت قابض ہو رہا ہے. کیوں نہیں بیعت کو توڑا گیا؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ یا دنیا خوف زدہ تھی یا مفاد پرست ہو چکی تھی. میں جملہ پہنچ رہا ہے؟ ہاں آزادارو، بس گفتگو آج کی یہیں روک کے کل گفتگو کو آگے بڑھاؤں گا. آج 23 تاریخ ہے. آج ہی اہل حرم کربلا سے مدینے کے لیے نکلے. 3 دن 20 21 22 روایت ملتا ہے اہل حرم 3 دن کربلا میں رکے اور اس کے بعد مدینے کا سفر شروع کیا. جناب زینب نے کہا سید سجاد اماریاں درست کراؤ. بیٹا اب ہم لوگ مدینے چلیں گے. اماریاں درست کرا دی گئیں. آل رسول اہل حرم مدینے کا سفر شروع کر رہے ہیں. ساری اماریوں میں بیبیوں کو بٹھا دیا گیا. جب سفر آغاز ہونے لگا تو امام سجاد نے کہا پھوپھی اماں رباب نظر نہیں آتی. پھوپھی اماں رباب نظر نہیں آتی. بیٹا بیبیاں تو محملوں میں بیٹھ گئی. کہا پھوپھی اماں وہ محمل خالی ہے جس میں میری ماں بیٹھی ہوئی تھی. جناب رباب نے کہا جناب رباب نہیں ہے. جناب زینب نے کہا میرے لال چلو ہم قبر حسین پہ چل کے دیکھیں اور کوئی جگہ تو نہیں ہے جہاں رباب جائے. جب قبر حسین پہ آئی تو دیکھا رباب قبر سے لپٹی ہوئی آواز دے رہی ہے میرے والیو وارث ہم آپ کو چھوڑ کے کہیں نہ جائیں گے. اجرکم اللہ. جناب زینب نے کہا بھابی یہاں اکیلے اس بیابان اور بن میں آپ کیسے رہیں گی؟ بھابی میرے ساتھ چلیے مدینے چلے. وہ رسول کو پرسا دیں، زہرا ماں کو پرسا دیں. کہا شہزادی آپ جائیں. عجیب فقرہ. شہزادی آپ جائیں.
اس لیے کہ آپ کا انتظار عبداللہ ابن جعفر بھی کر رہے ہیں، میرا انتظار کرنے والا کوئی نہیں ہے، میں مدینے جا کے کیا کروں گی؟ سکینہ شام میں رہ گئی، میرا اصغر کربلا میں، میرا والی و وارث کربلا میں، امام سجاد آئے، کہا والدہ گرامی آپ چلیں، کہا بیٹا اگر امام بن کے حکم دے رہے ہو تو میں چلنے کو تیار ہوں۔ کہا مادر گرامی میں گزارش کر رہا ہوں کہ آپ چلیں، یہاں تنہا کیسے رہیں گی؟ سنو گے جملہ، جناب رباب اٹھتے اٹھتے قبر حسین پہ ہاتھ رکھا، آواز دی والی و وارث یہاں سے جا تو رہے ہوں مگر قسم کھا کے آپ سے وعدہ کر رہے ہو رباب نہ سائے میں بیٹھے گی۔ اللہ اکبر، جناب رباب نے حسین سے وعدہ کیا، والی وارث رباب اب سائے میں نہیں بیٹھے گی، اس لیے کہ میں نے آپ کا جسم اطہر بھی دھوپ میں پڑا دیکھا، آپ کی مزار بھی دھوپ میں ہے، رباب سائے میں نہ بیٹھے گی۔ جناب رباب مدینے چلی آئی مگر جو دو وعدے کیے تھے، نہ ٹھنڈا پانی پیوں گی نہ سائے میں بیٹھوں گی۔ وہ ماں ٹھنڈا پانی کیسے پیے جس کا 6 مہینے کا بچہ ایک چلو پانی کے لیے ترس گیا، اسے پانی نصیب نہ ہوا، 3 پھل کا تیر کھا کے اصغر شہید۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون وإنا لله وإنا إليه راجعون۔ والے والے تجھے محمد و آل محمد علیہ السلام کا واسطہ اس مجلس عزا کو قبول فرما۔ تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما۔ تمام مومنین و مومنات کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما۔ پالنے والے تمام مومنین و مومنات جو شریک مجلس ہیں ان کی حاجات کو پورا فرما، سب کی توفیقات میں اضافہ فرما، امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما، ہم سب کو امام کے معین و مددگار میں شمار فرما۔ ماتم حسین۔ السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم ابن رسول اللہ، السلام علیکم وعلی جدک و ابیک، السلام علیکم وعلی امک و اخیک، السلام علیکم یا ابا الفضل العباس ابن امیر المومنین، السلام علیکم جميع شہداء کربلا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولا یا غریب الغرباء، السلام علیکم معین الضعفاء والفقراء، السلام علیکم یا شمس شمون، السلام علیکم یا انیس النفوس المدفون بارض طوس، السلام علیکم موی الشیط والزوار فی یوم الجزاء، السلام علیکم سلطان العرب والعجم، السلام علیکم ابو الحسن علی ابن موسیٰ رضا ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، السلام علیکم مولانا یا صاحب العصر والزمان الامان، السلام علیکم خلیفۃ الرحمن، السلام علیکم شریک القرآن، السلام علیکم امام زمان نہوزہ، عجل اللہ تعالی فرجک وصل اللہ تعالی مخرجک ظہور وجعلنا من اوان وانصار ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔